Assalamu alaikum. I am Neem Nawaz, and I think this is possibly going to be one of my toughest podcasts yet because the person that I'm interviewing is so deeply passionate in her belief system about today's conversation that I'm excited and just slightly nervous because the person that I'm talking to is none other than my wife. I think this is the first time husband wife not really, I think they have happened. Regular conversations haven't really happened that much. So Rahul Bhatt, thank you so much कि आप आए. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. बड़ी सीन लग रही हैं सबसे पहले. Thank you. अच्छा. Okay, so the reason behind this conversation that I wanted to bring to you guys was the fact that Rabi Bhatt is a very, very strong supporter of this political movement that we are now seeing that is led by Imran Khan. We as a family are obviously supporting her and supporting Khan Saab, but her passion is what kind of ignited a thought कि यार why don't we start having a conversation कि हम नॉर्मल लोग जो इस पूरी मूवमेंट में मोबिलाइज हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं. सो राबिया, first things first, what got you thinking to a point where you are today? मतलब ये इसके seeds कब बोए गए थे आपकी ज़िंदगी में? They started बहुत बहुत ज़्यादा पहले, जब खान साहब की फॉलोइंग जो थी वो तो बचपन से ही शुरू हो गई थी ना, जब खान साहब के टाइगर बने थे. और बैक इन 91-90 मेरी दादी हमें लेके जाती थी टिकट्स सेल करने के लिए, और उसमें हमें ये इंसेंटिव मिलता था. एक तो ये होता था, एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि हमने एक हस्पताल बनाना है जो पाकिस्तान में नहीं है, एंड इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एंड उसमें इलाज होगा लोगों का. और फिर ये होता था कि जब हम वो उसकी बुक्स पूरी बेचेंगे टिकट्स की, तो हमें बैट मिलेगा साइन किया हुआ, हमें खान साहब से हमारी मुलाकात होएगी और वो सारा कुछ. तो फिर उस बिकॉज़ हम लोग माय ग्रैंड मदर, माय दादी, शी वाज एन एजुकेशनिस्ट, तो वो कभी मना नहीं करती थी बच्चों को. शी वाज वन ऑफ दोज पीपल जो बच्चों के पैशन को वो कहती थी कि अच्छा चलो मैं चलती हूँ. ऑल्दो शी वाज एट दैट टाइम शी मस्ट बी लाइक लेट 70s और अर्ली 80s. तो वो वहाँ से शुरू हुआ, और फिर उसी हस्पताल में चंद साल के बाद, 4-5 सालों बाद मेरी अम्मी का इलाज हुआ बिकॉज शी वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर. तो वो एक एसोसिएशन और एक वो हो गया कि अच्छा इस हस्पताल में हमारा भी हिस्सा है. और वहाँ पे कुछ चंद सालों के बाद उनका इलाज भी हुआ, और फिर हमने ख़ुद से देखा कि इतने अच्छे डॉक्टर्स और इतने जो थे, इट वाज स्टेट ऑफ द आर्ट उस वक़्त, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और सब कुछ अवेलेबल था. तो यस, उस टाइम से एक So but उस टाइम पे तो देखिए काफ़ी सारे लोग थे, and this is just to kind of get the other people who are, जो कि I remember मेरे बहुत सारे स्कूल में दोस्त यार थे जो कि टिकट्स बेचते थे बैट लेने के लिए, ये करने के लिए, but who have grown up to be in different political mindsets. What kept you going in that particular mindset? Because सबसे important चीज़ तो यही है कि आपने उस mindset को it's a lifestyle. I've been living with you for the past 15 years. जी, मुझे जो आइडियोलॉजी जो वो है आई के की खान साहब की जो आइडियोलॉजी है, मुझे उसके साथ इत्तेफाक है. बिकॉज मुझे लगता है कि वो हमारी कौम को वो एक सेल्फ पिटी से निकालना चाहते हैं कि हम बेचारे नहीं हैं, हम खुद से कुछ कर सकते हैं. जो सीड उन्होंने उनकी जनरेशन में वो किया था, जो हमारे अंदर जो एक सोच उन्होंने एज अ टीनेजर्स डाली थी, वो ये थी कि हमने खुद से करना है, हम खुद ये अस्पताल बना सकते हैं. उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे, उस वक्त उनके पास ईंटें, लाइक वो होता था कि अगर आप इतनी टिकट बेचोगे तो इतनी ईंटें आएंगी, राइट. तो वो उन्होंने मेरी जनरेशन के अंदर एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया था कि हम कर सकते हैं. बिल्कुल. आई थिंक दैट इज व्हाई वी सी मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि इस वक्त खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर
مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے, جو اس وقت مڈل اپر مڈل ٹائپ کی کلاس کے لوگ تھے, جو جن کو یہی امید چاہیے ہوتی ہے زندگی میں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اچھا, ناؤ فاسٹ فارورڈ 20 years later, خان صاحب, I was with you when you went for the first time for your voting. اور مینار پاکستان, ہاں, 2011 اس کے بعد میں ووٹنگ, ہوا اس کے بعد دا دھرناز, اس کے بعد دا جنگ بینگز, اس کے بعد دا ووٹنگ, اینڈ اس کے بعد ایوری تھنگ. یو بین اے کانسٹنٹ پارٹ آف اٹ. بالکل. اب ریسنٹلی جو ہوا, جس کی وجہ سے یہ آج جو ایک بھڑک سی آ چکی ہوئی ہے ہمارے ہاتھوں میں, ہمارے دلوں میں فار دیٹ میٹر, جب آپ لوگ گئے ایک پروٹیسٹ کے لیے ادھر لبرٹی میں آن دا لاسٹ جلسہ, اس پہ آپ گئی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ, میں گھر پہ بچوں کے ساتھ تھا کہ جی ایک بندہ چلا جائے بیکاز ون پرسن ہیز ٹو اسٹے ہوم, اور اس سے پچھلی والی میں ہم لوگ ساتھ گئے تھے بیکاز. سو اس وقت آپ گئیں بیکاز آئی گون دیر, آئی واز لائک یو نو اٹ واز اے ویری پیسفل پلیس ٹو بی ایٹ, اٹ واز ویری ویل ریسپیکٹیڈ, دا women were guarded really well, the people were, بہت عزت ہوتی ہے, people were respecting everybody, the elders were there, بچے تھے, ناچ رہے تھے, گا رہے تھے. اس بار کیا بدلا when you went there, what happened? میں تو پچھلی دفعہ کی طرح ہی سوچ کے گئی تھی, بٹ یہ تھا کہ یس میں صبح سے جو ہو رہا تھا, اور اس سے 3-4 دنوں پہلے سے وہ جو سارا لوگوں کے گھر میں بریک ان ہو رہا تھا اور سب کچھ, تو وہ دیکھ رہی تھی. اور پھر میرے لیے مشکل تھا بیکاز سنس وی ہیو ینگ کڈس, تو میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں اکیلے اٹھ کے اسلام آباد چلی جاؤں, بٹ میں بیکاز صبح سے میں اس کو سارا فالو کر رہی تھی, اور مجھے ایک منٹ کا وہ تھا کہ اچھا آپ کہاں پہنچے, اب کیا ہوا, لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جب میں نے صبح میں دیکھا کہ لوگوں کے اوپر شیلنگ ہونی, مینار پاکستان کے پاس جو وہ چوک ہے, نیازی اڈا جو ہے, وہاں پہ جو شیلنگ ہوئی اور سارا کچھ, آئی واز ویری ہرٹ ایکچولی. اور اس کے بعد پھر جب میں نے کچھ دیر بعد 2-3 لوگوں کے انٹرویوز دیکھے آن ڈفرینٹ چینلز, جہاں پہ وہ یہ کہہ رہے تھے, کچھ ہمارے عہدے دار جو ہیں اور نان عہدے دار بھی جو ہیں, جن کا کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر, جن کی کوئی وہ نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے, اور وہ جب آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, لوگ ہی نہیں ہیں, یہی نہیں ہے, اور لوگ ڈر گئے اور وہ سارا کچھ ہو گیا. تو ایٹ دا سیم ٹائم ایک تو پہلے اپریس کرتے ہیں لوگوں کو, اتنے زیادہ لوگوں کے اوپر وہ لگاتے ہیں, مشکلیں لگاتے ہیں, اور وہ سارا کچھ کہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں نہیں. تو اور پھر ایک خاتون جو ہیں جن کو ہم سارے جانتے ہیں, جو کہ آ کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس اتھارٹی سے آ کے وہ کہہ دیتی ہیں کہ ان لوگوں کو یہ کر دو, ایسے کر دو, اور وہ سب کچھ. تو وہ اس سے مجھے ایک بڑی فرسٹریشن میرے اندر تھی. اور پھر مجھے تھا کہ اچھا میں نے جانا ہے بیکاز ایوری ہیڈ کاؤنٹس, اور وہ جو ہر انسان, اگر ایک انسان گھر رہنا شروع ہو جائے گا اور کہے گا کہ نہیں مجھے یہ مسئلے تو ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزوں پہ کئی دفعہ اپنے مسئلے مسائل کو جو سائڈ پہ رکھ کے کرنا پڑتی ہیں چیزیں. تو وہ مجھے یہ تھا کہ کتنا ہو جائے گا برا, ہم پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور پہلے بھی لبرٹی کئی دفعہ پروٹیسٹ کے لیے جا چکے ہوئے ہیں, تو کتنا کچھ ہو جائے گا. اور وہاں پہ جب میں پہنچی, وہاں پہ بہت تمیز سے, وہاں پہ کوئی لیڈ نہیں کر رہا تھا, کوئی پارٹی کا ممبر جو تھا ایز این جو کہ کسی پارٹی کے کوئی لوگ نہیں تھے, بٹ سپورٹرز تھے صرف. اور وہ سارے سپورٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جو ہے ایک یونائٹ ہو کے, اور ایک دوسرے کی ان کے اندر اتنی یونٹی تھی, اور ان کے لیے ایک پیشن کی وجہ سے وہ سارے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ تو جب بھی جاتے ہیں عورتوں کی اتنی عزت ہوتی ہے, جسٹ بیکاز ہمارا جو لیڈر ہے وہ رسپیکٹفل ہے, اس کی وجہ سے عورتوں کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ میں ہر دفعہ گئی ہوں, اور میں اکثر اپنی فرینڈس کے ساتھ جاتی ہوں, خواتین جو دوستیں ہیں ان کے ساتھ میں جاتی ہوں, تو ہم کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے آواز آتی ہے, لیڈیز ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ, پیچھے ہو جاؤ, جگہ دو لیڈیز کو, یہ کرو. تو کبھی بھی کسی جگہ پہ, ہم کانسرٹس پہ بھی گئے ہوئے ہیں کہیں پہ, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یعنی اگر بہت بڑے کانسرٹس پہ بھی وہاں پہ بھی کچھ ہو جاتا ہے, دکم دکی, یا کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے نا اچھی نہیں سلوک ہوتا کئی دفعہ. بٹ یہاں دھرنوں پہ یا پروٹیسٹ پہ جو کہ پرٹیکولرلی PTI لیڈ ہوتے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ کبھی کسی کو کوئی وہ تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تھی. ہم تو آرام سے تمیز سے پروٹیسٹ کرنے گئے تھے, سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ اگری ٹو. اور میرے لیے تو سب سے زیادہ اس دن پرٹیکولرلی یہ تھا کہ کیسے ایک خاتون ہے جو آ کے ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہیں جن کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے آ کے کسی کو منع کر سکتی. نہیں اوکے سو اب because obviously we'd gone to the Minar-e Pakistan wala jalsa, we'd gone to the Murad Ras ne jo pehle bhi bulaya tha, so obviously this was the time when the government was Khan Sahab's. جی بالکل. اب گورنمنٹ خان صاحب کی نہیں تھی, اب انہوں نے بولا ہوا تھا کہ ہم اس کو یہ ساتھ کریں گے. صبح کے ٹائم پہ ہم نے وہ میڈم یاسمین کو ڈنڈے, ان کی گاڑی ٹوٹتے ہوئے, وہ سارا کچھ دیکھ چکی تھی. آپ نے پھر بھی کہا کہ میں جا رہی ہوں, میں نے آپ کو کہا بالکل آپ جائیں, بٹ میں نے کہا بی کیئرفل. obviously جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا, آپ گئیں. اب آپ جب وہاں پہ گئیں اینڈ دین مجھے رینڈملی میں بچوں کو لے کے نکلا ہوا تھا, میں نے کہا کہ مجھے کالز آنا شروع ہوئیں کہ رابعہ کیا وہ ٹی وی پہ انٹرویو آیا ہے, وہاں پہ شیلنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. آپ اپنی آپ بیتی, کیونکہ بہت ساری خواتین آئی ڈونٹ تھنک ول گیٹ دا چانس ٹو ٹیل دیئر اسٹوریز ٹو این وائڈر آڈینس. تو اپنی آپ بیتی بتائیں کہ when you were there and you were surrounded by, I saw pictures of kids, I saw pictures of elderly ladies and elderly people and families and اور وہ وہاں پہ میرا پرسنل جو کرنجنگ مومنٹ تھا کہ یار یہ پولیس ہے, میں کل ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کروں گا, انہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. میں اور وہ انہی سے اگلے دن when we went out or the next couple of days later when the policeman was just saying کہ یہ کر لیں, I was just like میں اس بندے سے بات کیسے کروں. سو آپ تو وہاں پہ تھیں, اگر God forbid میں وہاں پہ ہوتا, میں تو پتہ نہیں آپ نے چترول لے کے پیچھے پڑ جاتا. اس وقت یہی تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لاہور میں لاہور, آئی ایم اے بورن اینڈ ریزڈ لاہوری, میں لاہور کو اپنا گھر سمجھتی ہوں. میں صرف اپنے گھر کو نہیں, میں پورے لاہور کو اپنا گھر سمجھتی ہوں. آئی ایم ویری ووکل, میں ویری ووکل اباؤٹ اٹ کہ لاہور جو ہے, لاہور کا ایک ایک کونا جو ہے وہ میرا گھر ہے. تو اس گھر کے اندر ہم کسی چیز میں اگری نہیں کر رہے, اور وہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک دم سے بہت آرام سے لوگ اپنے جو بھی اپنا سلوگنز جو تھے یا نعرے جو تھے وہ اپنے وہ کر رہے تھے, بٹ تمیز سے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی کسی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, کوئی دھکے نہیں دے رہا. کوئی وہاں سے پہلے بھی ایک دو دفعہ کوئی گاڑیاں کوئی گزری, وہ PMLN کی گاڑیاں گزری, آرام سے گزر گئیں. انہوں نے بلکہ ہارن مارے, کوئی وہ آگے سے عورتوں کے اوپر وہ کسے نعرے کسے اور اس طرح سے. اور ایک دم سے اس سارے اس سینیریو کے اندر, اور میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جس پہ جب میں نے یہ جس میں پرٹیکولرلی کہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ نہیں ہیں, کیونکہ جہاں تک نظر جا رہی تھی وہاں پہ صرف اور صرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے, اور لوگ ہر طرف, سینٹر پوائنٹ کی طرف, مین بولیوارڈ کی طرف, حسین چوک کی طرف, قذافی کی طرف, ہر جگہ پہ صرف لوگ ہی لوگ تھے. بالکل. تو وہ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. اسی ویڈیو کے کوئی اسپلٹ سیکنڈس کے بعد ایک دم سے اڑتے ہوئی کوئی چیزیں آئی ہیں, اور میرے پاؤں میں آ کے ایک شیل گرا ہے, جس کی وجہ سے ایک دم جو تھا, بیکاز میرا تو ایکسپیرینس نہیں ہے ان چیزوں کے اندر, اور نہ مجھے کبھی کوئی اس طرح کا سامنا کرنا پڑا. بالکل نہیں, جو کہ اب کر لینی چاہیے سارے PTI کے سپورٹرز کو. تو وہ ایک دم سے آ کے گرے, اور میں بٹ ساروں کا آگے سے جوش یہ تھا کہ پہلے تو سب نے ایک دوسرے کی شیلڈ بن کے سیفٹی کی ہے. مجھے نہیں پتا وہاں کون لوگ تھے یا کون, اس میں اسٹیمپیڈ ہونے لگا تھا, تو ایک دم سے سارے لوگوں نے ایک دوسرے کو چین بنا کے بچایا ہے کہ نہیں گھبرانا نہیں ہے, بھاگنا نہیں ہے, کوئی پاؤں میں نہ آ جائے, کوئی بزرگ. سب نے سب سے پہلے بزرگ خواتین اور مردوں کو سائڈ پہ کیا ہے, بچوں کو سائڈ پہ کیا ہے, ان کو جو ہے دوسری سائڈ پہ لے کے گیا, بیکاز وہاں دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میری دوست جو ہیں ان کے بیگ کے اندر ٹھنڈا پانی تھا, وہ ہم نے فوراً سے منہ پہ اسپلیش کیا ہے. وہ کرنے کے بعد ایک دم سے وہ جو مرچیں لگتی ہیں اور بہت سزل ہوتا ہے, اور آنکھیں جو ہیں بالکل وہ ہو جاتی ہیں کہ دیکھا نہیں جا رہا ہوتا. تو وہ ٹھیک ہوا. وہ ٹھیک ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے وہ اس طرح کا جذبہ تھا, سنس آئی ایم اے کشمیری فرام سری نگر اینڈ مائی انسیسٹرز ور فرام دیئر. سو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ لاہور نہیں ہے, مقبوضہ کشمیر ہے, اور ہمارے اوپر شیلز اور پیلیٹس پھینکے جا رہے ہیں. اور آگے سے لوگوں کا جذبہ یہ تھا کہ لوگ پھر واپس گئے منہ پہ پانی ڈال کے,
اور پھر واپس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں کر لیں پھر ہم تو یہاں کھڑے ہیں. اور بٹ اس میں بھی کسی نے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ویپن کسی کے پاس تھے ہی نہیں. وہ فیملیز تھیں, وہ پیسفل چھوٹے بچے تھے. اور سب سے دیکھنے والی چیز تھی کہ ایک فیملی جو کہ مجھے نہیں پتا کون لوگ تھے بٹ کوئی 15 لوگوں کا ایک گروپ تھا. بالکل ویڈیوز کی میرے پاس وہ بھی اس کی بھی ویڈیو ہے جس میں ایک خاتون تھی, ان کے ٹین ایجر بچے اور تھوڑے سے کچھ بڑے بچے وہ ڈر گئے. تو ان خاتون نے اپنے بچوں کو ایک سرکل میں جیسے کلاس کی طرح بٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے اونچے اونچے ملی ترانے جو ہیں, ملی نغمے جو ہیں وہ گانا شروع کر دیے. تو وہ ایک سائڈ تھی, وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے لاہور کے اندر اب وہ ایک فیئر ختم ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے جانا ہے, آگے بھی جانا ہے, پیچھے بھی جانا ہے, پر اس طرح ڈر کے نہیں. اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کو بٹھایا اور ان کی وجہ سے پورا کراؤڈ کام ہو گیا اور پھر دوبارہ سے لوگوں نے اپنا دوبارہ سٹانس جو ہے وہ واپس سے شروع کیا. I think on that note یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو آپ نے اٹھایا, جو فیئر ایک انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی تھی. بالکل. اور وہ فیئر اب ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جی اب آپ گئی ہوئی ہیں, آپ کے 2 چھوٹے بچے ہیں, کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی 40 سال کا ہے, کوئی 35 سال کا ہے. سو what were you feeling? Because ہم لوگ تو فیئرفل ہو گئے تھے کہ یار میں نے لوگوں کو فون کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ میں یہ کر دوں, وہ کر دوں, وہ کر دوں ٹائپ سچویشن. آپ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اینڈ یو نو اکارڈنگ ٹو سم پیپل جو کہ بڑے ٹی وی پہ آ کے جس کو ایئر وائی پہ پولیٹیکل سائنسدان کہتے ہیں, سیاسی سائنسدان جو بنے ہوئے تھے کہ 200 لوگ ہیں اور 3500 پولیس والے ہیں. اگر 200 لوگ تھے تو پھر ان کو تو ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی نہیں تھی. بٹ فیئر تو تھی نا, فیئر جو آپ لوگوں نے فیس کیا اور آپ لوگ اس کے بعد فیئر کو اوور کم کر کے واپس آ گئے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ فیئر نے ڈسپرس نہیں کیا آپ لوگوں کو, اور یہ ہم صبح 7 بجے تک فالو کر رہے تھے. بلکہ ہمیں مجھے اور میری فرینڈس کو دیکھ کے ہمارے اور بہت سارے فرینڈس وہاں پہ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہم نے جانا ہے. اور وہ بلکہ ٹاولز گیلے کر کے پانی لے کے اور اس طرح پورا یعنی وہ تھوڑی سی فرسٹ ایڈ کر کے وہ لوگ پہنچ گئے ہماری وجہ سے کہ ہم نے بھی وہاں پہنچنا ہے کہ یہ تو دس از ناٹ آن, یہ نہیں ہو سکتا ہمارے. اور قوم کا وہ یہ ہے کہ جذبہ یہ ہے اس وقت کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسا نہیں ملک دیکھے جانا جہاں پہ آپریشن ہو, جہاں پہ وہ میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یس میرے بچے سیف تھے, مجھے اللہ کا شکر ہے, یہ تسلی تھی کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ گاڈ فوربڈن سم تھنگ ہیپنس, ایٹ لیسٹ دے ول نو کہ ہم نے اپنی آواز ریز کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا تم گھر میں بیٹھو اور تم یہ کر لو. لاہور ہمارا گھر ہے, ہم جس مرضی کونے میں جب مرضی جائیں, کوئی کیسے روک سکتا ہے ہمیں کہ نہیں تم نہیں نکل سکتے اور نہیں کر سکتے. The fear factor is something that you guys overcame, and آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے, بہت سارے اور لوگ بھی آنا شروع ہو گئے. آپ کو اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے بولا کہ تم جو چلی گئی اس سے کیا بدل گیا. یہ ایک سب سے بڑی, کیونکہ ہمارے ملک میں سب سے بری چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ ہم نا کسی بھی کام کو ٹونٹ کر دیتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں کہ جی تمہارے کرنے سے یہ کیا ہو گیا. بہت ڈس اپوائنٹنگ ہوتا ہے. آئی واز ویری ڈس اپوائنٹیڈ جب میرے 1-2 فیملی کے بڑوں نے اور یہ بولا کہ تمہیں خیال نہیں ہے اپنے بچوں کا, اور مجھے اپنے بچوں کا خیال ہے اس لیے میں یہ کر رہی ہوں. بالکل مجھے اپنے بچوں کا خیال ہے, میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے جس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلانے منسٹر کے بچے نے اور فلانے اس کے بچے نے, فلانے ایکس منسٹر کے بچے نے, فلانے اس نے کوئی لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں, کوئی کچھ کر کے چلے جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اسٹینڈ کرنا ہے, اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے, لوگوں کے لیے اسٹینڈ لینا ہے. دیٹس ہاؤ اے نیشن از میڈ. بیکاز کہ یہ نہیں ہے کہ صرف میرا گھر ٹھیک ہونا چاہیے, باقی ساتھ والے کے گھر میں آگ لگ رہی ہے تو لگتی رہے, میرا گھر ٹھیک ہونا چاہیے. کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ خان صاحب نے یہ ایک جو مری ہوئی جو ہماری سارا تھا سوسائٹی, اس میں یہ تھا نا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے گھر میں پیسے آ رہے ہیں, میرا گھر ٹھیک ہے, میرا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, تو مجھے نہیں پرواہ ہے کہ باقی کیا ہو رہا ہے. بٹ یہ نہیں ہو سکتا, اب ہم نہیں ایسے رہ سکتے. وی اویکن, اور ہمیں یہ خیال ہے کہ ابھی
وہ کہتے ہیں نا بیج کوئی لگاتا ہے اور اس درخت کی چھاؤں کے نیچے کوئی اور بیٹھتا ہے. تو دس از آن مائی پارٹ, یہ ایک وہ بیج ہے جس کے چھاؤں میں کل کو میرے بچے اور میرے سارے جتنے ارد گرد لوگ ہیں ان کے بچے اس چھاؤں میں رہیں گے. I think one of the things that reminded me and جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو تحمل بھی دیا اور اس کے بعد میری آپ سے بات بھی ہوئی کہ جب پاکستان کی موومنٹ شروع ہوئی تھی اس کے اندر we've all read کہ اس کے اندر عورتوں کا کتنا میجر رول تھا. بیکاز آئی فیل کہ ہم لوگوں نے نا ابھی پچھلے چند سالوں ڈیکیڈز میں پیٹریارکی کو بالکل ہی اور جینڈرز کو بالکل ہی پولرائز کر دیا ہوا ہے. بٹ آئی تھنک کوئی بھی سکسیزفل موومنٹ ان دا ہسٹری آف موومنٹس ہیز ہیڈ ویمن اینڈ مین فائٹ اینڈ ورک ٹوگیدر. دیکھیں میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ یو پریچ بائی جسٹ ریڈنگ بکس اینڈ ٹیلنگ کہ اچھا ایسے ہونا چاہیے. بٹ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایز ایک آدمی کو ویسے ہی ایک وہ ہے فریڈم ہے کہ جی وہ یہ کر سکتے ہیں, وہ باہر جا سکتے ہیں, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. تو وہ ایک جینڈر کا وہ جو ہے نا ایک آلریڈی ایک فریڈم ہے. تو میرے لیے آئی پرسنلی تھنک کہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں جو ہوں میں وائس کروں اپنے اوپینین کو, سو دیٹ مائی ڈاٹر لرنس ٹو وائس ہر اوپینین ایز ویل, رائٹ, رائٹ اوپینین, اور شی شوڈ نو کہ شی ہیز اسٹینڈنگ ان دس ورلڈ. بالکل. تو وہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس لیے عورتوں کا ضروری ہے باہر جانا. بالکل. You saw people getting injured. You saw them. I see your feet still have that mark. Now these are marks that somebody needs to be blamed for. There is a government جس نے اپنے civilians پہ تشدد کیا. What are your thoughts on how can people, because democracy apparently سننے میں تو یہی آیا تھا کہ جی یہ ہم لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے, بٹ ہم لوگوں کی قوم, ہم لوگوں کے لوگ ہی اتنے اموبلائز اور ڈر کے یا انسینسٹیو ہو کے اپنے ملکوں میں جیتے ہیں ان جنرل کہ جی میری روٹی, میرا کپڑا, میرا مکان, اینڈ السلام علیکم ٹو ایوری تھنگ ایلس. سو ناؤ دیٹ یو بین فزیکلی ہرٹ, ٹھیک ہے, اینڈ ایموشنلی تو ہوئے ہی ہیں کہ جی ہم لوگوں کے بلیف سسٹمز شاکل ہوئے ہیں, بٹ فزیکلی بھی آپ کے اوپر, آپ کے سامنے پولیس والے نے آپ کے اوپر شیل پھینکے ہیں. بالکل. Now there were a few thousand people there at least. ٹھیک ہے, چوٹ لگی وہ لوگ آج کے بعد اپنی گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے سیڈلی اگر یہ گورنمنٹ ہے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں. فار اے پرسن لائک می یہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں, بیکاز اور اگر یہ گورنمنٹ جو ہے اٹس بیسیکلی اٹس آل اب سب کے سامنے ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے, اور ایک زبردستی کی مسلط کی بھی ایک چیز ہے, اس میں کب تک یہ کر لیں گے نا. یہ تو اب وہ دیکھیں میں 2011 میں بھی گئی تھی, اور جب جلسہ ہوا تھا, پیسفل جلسہ ہوا تھا, تمیز سے ساری چیزیں ہوئی تھیں, اور اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. یہ جو اس دفعہ جو باہر پبلک کا جو ریئیکشن ہے, اٹ از جسٹ اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. اوکے, سو because I understand کہ یہ کافی سارا کچھ ہم لوگوں نے کور تو کیا ہے about what you have been through and what you feel about it, but پچھلے 3 سالوں میں ہم لوگوں نے ساتھ بیٹھ کے ہی نیوز بھی دیکھی. جب خان صاحب وہاں پہ گورنمنٹ میں تھے, ہم نے ہی بیٹھ کے بولا کہ جی خان صاحب نے ناک کٹوا دی ہماری, خان صاحب نے سر فخر سے ہمارا سر بلند کر دیا. خان صاحب being a politician has to run the political economy and the political social system as well. انہوں نے بھی کچھ چیزیں ویسی ہی کی جیسی لیٹس اسیوم کوئی بھی اور گورنمنٹ کر رہی تھی. اس وقت یہ جو پرائسز تھیں وہ رائز ہونی تھیں, سب تجزیہ کاروں نے یہ بولا ہی ہوا تھا. واٹ میکس یو تھنک اینڈ واٹ میکس یو بلیو کہ کل کو جو آپ کے بچے ہیں اور آپ کا جو بلیف سسٹم ہے وہ ان کے اوپر کیسے جائے گا, کیا جا رہا ہے, کہ آپ نے خان صاحب کی کون سی کیونکہ ایک تو خان صاحب اکیلے ہیں, یس آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ بندہ ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا جنرل کنسنسس ہے نا کہ وہ بندہ ٹھیک, بٹ اس کی کیبنٹ بھی ہے, اس میں 500 بندے اور بھی ہیں. اس کے بارے میں آپ کا اب کیا بلیف سسٹم ہے؟ دیکھیں یہ جو سارے لوگ ہیں نا, جو میرے بھی بہت قریبی دوست جو ہیں جو دوسری پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں, میں ان کو صرف اتنا کہوں گی کہ وہ ایک دفعہ آ کے نا
جو خان صاحب کا جلسہ ہے یا ایک پروٹیسٹ جو کہ ایون اف اٹس ناٹ لیڈ بائی اے ممبر اور اینی بڈی، کوئی پارٹی ممبر کا نہ بھی اگر بلایا ہوا ہو، خود سے وہ ایک دفعہ آ کے اٹینڈ کریں. ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو قوم ہے وہ اس وقت ایک اس انسان کے what inspires me about خان صاحب از کہ ان کی جو فیتھ اور ریزیلینس ہے اور جو ان کا بلیف ہے جو جس کو میں کہتی ہوں توکل ہے، جو میں اپنی بڑی بہن کو بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھو توکل کی کوئی سائنس نہیں ہوتی، بلیف کی کوئی سائنس نہیں ہوتی، وہ بس دل سے چلتا ہے. تو وہ اگر میں کہتی ہوں کہ جو لوگ اور پارٹیز کو وہ اگر آ کے دیکھ لینا کہ اب ہماری عوام میں اتنے کروڑوں کی عوام میں وہ جو ایک بلیف آ گیا ہے نا، وہ ایک انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوں گی، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے ماں باپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، کیا ہم ان کو معاف نہیں کرتے؟ ہمارے بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم معاف نہیں کر سکتے، ہمارے بہن بھائیوں سے ہوتی ہیں، ان کو ہم معاف نہیں کرتے. تو ایک جو ہمارے اسپریچول لیڈر ہوتے ہیں، جو ایک ہمارے فار می ہی از مائی اسپریچول لیڈر مور دین مائی پولیٹیکل لیڈر، بیکاز ہی از ٹیچنگ ہماری جنریشن کو اور ہمارے سے نیچے کی اور جتنے بھی ہمارے ارد گرد کے. دیکھیں میں جو ہوں، میں انگریزی میں بولتی ہوں، میں اردو میں بولتی ہوں، شاید ایک جو پنجابی بولنے والا یا اور لینگویجز بولنے والا یا اور پختون یا ان کو نہیں شاید سمجھ آتی، بٹ ان کی کچھ تو تاثیر ہے نا کہ ہر قوم کا بندہ نکل آیا ہے. بالکل. تو اس توکل، اس بلیف کی وجہ سے آئی تھنک پاکستان کہیں نہ کہیں انشاءاللہ پار ہو جائے گا. Inshallah. I think that's the belief system that we all have to have in any political system. کہ ایک تو my personal take on that is کہ جی ایک تو yes it is time that because they say it's the government of the people, by the people, for the people. تو جب تک people ہی ہمارے جاگیں گے نہیں تو پھر گورنمنٹ بھی ایسی رہے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے سسٹم کو امپلیمنٹ، خاص طور پہ جب ایک چیز چینج کے اوپر آ رہی ہے، آپ اس کو 3-4 سال دے کے کہتے ہو جی چینج نہیں ہوا، تو کوئی بھی آپ کو ہسٹری آف چینج بتا سکتا ہے کہ اس میں 12 سے 15 سال کا ایک مارجن ہوتا ہے جو کہ آپ کو دینا پڑتا ہے. یو نو وین یو دی ادر تھنگ دیٹ یو مینشن وچ از دا اسپرچوئل سائڈ آف خان صاحب، دیٹس سم تھنگ دیٹ I will not get into because that's a very personal space for you and that's a very personal space for everybody for that matter. اب آپ کا فائنل going away note to the people who were there جن کی آواز بن کے آج میں نے آپ کو بلانے کی کوشش کیا کہ یار آپ لوگ گئے ہوئے تھے، آپ ان میں سے تھیں بیکاز آپ کی دوستوں نے کہا کہ جی آپ کے اندر ایک فیئر لیسنیس تھی، آپ کے اندر ایک جذبہ زیادہ تھا. وہ میں نے آپ کا بچپن پہلے سے بھی دیکھا ہوا ہے کہ آپ ان دا فیس آف ایڈورسٹی تھوڑی سی زیادہ کام رہتی ہیں. تو آپ اب جو اور لوگ تھے وہاں پہ ان کو کیا کہنا چاہیں گے، اور جو لوگ نہیں گئے تھے فار دیٹ میٹر ان کو کیا کہنا چاہیں گے ایز یو آر گوئنگ اوے؟ جو لوگ وہاں پہ تھے ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنے چارج ہو گئے ہیں کہ ان کو اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بٹ جو لوگ نہیں تھے، جو کہ جس بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، میرا صرف ایک ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ایک دفعہ آ کے ٹرائی کریں، وہ جس بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، بٹ ایک وہ جو وہاں پہ ایک جو وائب کریٹ ہو رہی ہے، جو ایک اورا کریٹ ہو رہا ہے، یا جو ایک فیل کریٹ ہو رہی ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں کے دل بدل سکتی ہے. آئی ایم ویری 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 شیور اباؤٹ دیٹ کہ وہ جو ہے نا، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے جو لگتا ہے نا کہ 4 لوگ ہیں اور 5 لوگ ہیں، ایک دفعہ ان 4-5 لوگوں کو آ کے دیکھ لیں کہ وہ 4-5 لوگ جو ہیں وہ آپ کو لٹرلی، وہ کہتے ہیں نا یو ول ہیو اے چینج آف ہارٹ. رانا ثناءاللہ بھی انوائٹڈ. ہاں جی پلیز وہ بھی آ جائیں. اچھا چلیں، تھینک یو سو مچ مین. آئی ہوپ this gets to the right people because even though yes, and to the wrong people as well, because I'm a believer. I don't think anybody is a wrong person. I think everybody thinks themselves as but right. I think people need to stop being very rigid and being open. Like they have to be open about giving a chance. Okay, so the idea was to bring a conversation کہ ایک نارمل انسان جو کہ اپنے آپ کو، میں ان کو نارمل کہہ دیا ہے، ایک نارمل انسان، a regular person who is generally considered an apolitical human being in this country، وہ اب کیسے جاگ اٹھ کے جا کے پولیٹیکلی انوالو ہو چکا ہے موومنٹس کے اندر. اور یہ صرف ایک نہیں ہے، اس طرح کی میں کافی ساری خواتین کو جانتا ہوں اور مردوں کو جانتا ہوں جو کہ ہمارے سیکٹ میں سے ہیں، جن کو آج سے 20 سال پہلے پالیٹکس کا ککھ نہیں پتا ہوتا تھا کہ
یہ کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. اور جو انسان کبھی I'm sorry I'm cutting you but جو انسان کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا جب آپ کے ریڈ کارپیٹس ہوتے ہیں تو میں ایکچولی جنرلی کوشش کرتی ہوں کہ مجھے نہ بلائیں. سو یا اوکے اگر آپ اجازت دیں. یس پلیز. تو آئی تھنک آن دیٹ نوٹ آئی تھنک میں خداحافظ کرتا ہوں. آپ نے خداحافظ کرنا آپ کر دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.